बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 185 से ऑनवर्ड्स करेंगे तफसीर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछली वीक जो हमने आयत कवर की थी उसकी समरी क्या है, उसका खुलासा क्या है, ताकि हम उस कनेक्शन के साथ आगे मूव कर सकें। ठीक है, तो हाला तूबा आप हमारे साथ थोड़ी सी समरी शेयर कर दें, शॉर्ट सी। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है यानी ऐसे लोगों को रोजी में कुशादगी दी जाएगी, माश की आसानियां मिलेंगी, वो धोखे में पड़ जाएंगे और हकानियत को भूल जाएंगे। जब पूरे मस्त हो जाएंगे और हमारी नसीहत को गई गुजरी कर देंगे, तब इन्हें हम पकड़ लेंगे। उस वक्त वो मायूसी के साथ मुंह तकते रह जाएंगे और इन जालिमों की रग कट जाएगी। हकीकतन तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं। इन्हें मैं ढील दूंगा और ये मेरे इस दाव से बेखबर होंगे। मेरी तदबीर कभी नाकाम नहीं होती, वो बड़ी मजबूत और मुस्तहकम होती है। इसका क्या मतलब है कि जब अल्लाह ताला हमसे नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला हमसे रिस्क नहीं लेते, बल्कि हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ पड़ जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम नमाज, जैसे कि नमाज के एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम नमाज छोड़ना शुरू हो जाते हैं। हम लोग कहीं हम लोगों ने शॉपिंग पे जाना हो या किसी और जगह पे जाना हो तो हम कहते हैं खैर है, एक ही नमाज है, बाद में पढ़ लूंगा, कज़ा कर लूंगा। मतलब हमारे दिल में इतना खौफ नहीं होता कि हम लोग नमाज छोड़ रहे हैं, एक नमाज का भी हमें हिसाब देना होगा। और हम इसी तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी कामों में गुम होते चले जाते हैं और हमें फिक्र भी नहीं होती। इसी तरह नमाज में भी हम लोग क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब फिर जल्दी करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि सुनते भी छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं चलो नमाज तो पढ़ो, फर्ज नमाज तो पढ़ रहा हूँ ना, सुनतों की खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़ लूंगा। वो नमाज आखिरी टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, नमाज को भी पहला टाइम, फिर क्या आखिरी टाइम जैसे आता है नमाज का, हम लोग भाग भाग के फर्ज अदा कर देते हैं और हमें सुकून भी मिल जाता है कि हम लोग चलो नमाज तो अदा करें। यही अल्लाह ताला की नाराजगी होती है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता फील तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि हम लोग नमाज को भी प्रॉपर, जो हमारा मेन रुकन है, उसको भी हम लोग फर्ज को सही तरीके से अदा नहीं करते। और यही इन्हीं कोताहियों की वजह से अल्लाह ताला हमसे दूर होता चला जाता है। और अगर अज़ाब ताला बहुत गफूर और रहमान है, वो तौबा को कबूल करता है। अगर हम लोग अपने बारे में सोचें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। और अल्लाह ताला का अजाब एकदम से एक बंदे पर नहीं आता, आहिस्ता 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 उस पर अजाब होता है। अल्लाह ताला पूरा मौका देते हैं कि इंसान अपने गुनाहों को उससे माफी मांग ले। जो बामकसद इंसान होता है वो क्या करता है, माशरे होता है, मकसद क्या होता है, आखिरत ही होता है। वो हर काम अपना आखिरत के हिसाब से सोचता है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों के नक्शे कदम पे चलते हैं, हमें लोगों का डर होता है, लेकिन जो आखिरत के बारे में सोचता है उसको लोगों का डर नहीं होता,
وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کے مطابق کام کرتا ہے، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ہم جیسے انسان، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. ہم لوگ زیادہ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا. اور پوری عمر پڑی ہوئی ہے، خیر ہے بعد میں کر لوں گا، ابھی تو انجوائے کر لو، خیر ہے بچے چھوٹے ہیں. اپنے بچوں کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم کہتے ہیں بچے ابھی انجوائے کرنے دو، پوری عمر ہے کر لیں گے کوئی بات نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی ان کو برائیوں کو نہیں بتاتے. چھوٹی جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہیں، ہم بچوں کو خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں خیر کر لیں، آخری برتھ ڈے کر رہا ہوں، چھوٹے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چلو نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے. تو یہی چھوٹی چھوٹی ہے، بچہ پھر اسی کام کے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم دنیا کی زندگی میں مست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ خود ہی ان بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں ابھی چھوٹے ہیں. تو ہمیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کہ ہمیں بڑھاپا ہمارا آئے گا بھی آئے گا نہیں، یہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہم لوگ نہ ہوں. تو جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، حتیٰ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. بس یہی میں تھوڑا کہنا تھا. شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ایک سمری پوری کمپلیٹ ہمیں مل گئی ہے کہ لاسٹ ویک ہم بنیادی طور پر بات کیا کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں آپ کو جا بجا ہر جگہ پہ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں آئے کیوں ہو، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم کس مقصد کے تحت آئے ہو. تم نے جو ہے بس ایک دفعہ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اونلی لیو ونس، یولو کا کانسیپٹ، جوانی پھر نہیں آنی، جتنا زیادہ وقت پارٹی اینڈ انجوائمنٹ میں لگا سکتے ہو لگا لو. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے. جوانی کے اندر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑھاپا اگر تو کچھ لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے. اکثر لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، غفلت میں ہی مر جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی غفلت کی حالت میں مر گئی، رات کو سوئے اور نیٹ فلکس دیکھ کر اور صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی. اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی موت پر آپ خود دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر پہ موت، اتنی چھوٹی عمر میں موت. یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے توبہ کو بھلایا ہوا تھا، انہوں نے قیامت کو بھلایا ہوا تھا. اور پھر کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رکھتا ہے، ان کی عمر دراز کی جاتی ہے، جس کا ہم نے ذکر لاسٹ ٹائم کیا. ٹھیک ہے، ان کو بڑھاپے تک لے کے جایا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ اپنے بڑھاپے میں ہی بدل جائے. تو پھر اگر تو وہ انسان اتنا فلیکسیبل ہے، اس کے دل میں اتنی تڑپ اتنی طلب ہے، تو وہ انسان بڑھاپے میں جا کے رجوع کر لیتا ہے. اور لیکن اگر ایک انسان میں تب بھی طلب نہیں ہے تو بڑھاپے میں بھی جا کر وہ انسان گمراہی کا ہی سبب بنتا ہے، خود کو بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کہ کیا بڑھاپا گارنٹیڈ ہے؟ کیا عمر کا دراز ہونا گارنٹیڈ ہے؟ نہیں، عمر کا دراز ہونا گارنٹیڈ نہیں ہے. جب عمر کا دراز ہونا گارنٹیڈ نہیں ہے، ہماری عمر اتنی زیادہ وقت ہے کم ہے اور برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، تو پھر ہر لمحہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آنے والی کل قیامت کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی کی کنٹینیویشن کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اب آج ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں تھوڑا سا الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، تمہیں لگتا ہے قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی نہیں آنی، آئے گی لیکن ابھی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے آج سے 2050 میں آ جائے، ہو سکتا ہے 2060 میں آ جائے، لیکن ابھی نہیں آتی، ابھی تم بالکل بے فکر رہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت، ابھی ہم جو آگے آیات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلائی ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ کس قدر سخت ہے. اور پھر تم یہ سوچو کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ایگزامز کی فکر ہوتی ہے، جب آپ کو رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، تو آپ تیاری بھی کرتے ہیں.
तो क़यामत का जो दिन है वो बुनियादी तौर पर रिजल्ट डे है। अगर इंसान को रिजल्ट डे की फिक्र नहीं है तो कभी भी वो तैयारी नहीं करेगा। अगर आपको कहा जाए हाँ आपके पेपर्स लिए जाएंगे लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, पोजीशंस नहीं निकाली जाएंगी, डिक्लेरेंस नहीं होगी रिजल्ट की, बताया नहीं जाएगा कि फलां बच्चा फर्स्ट है, फलां सेकंड है, फलां फेल हो गया, फलां के सप्ली देनी है, फलां इंप्रूवमेंट देगा, बस आप लोग बेफिक्र होकर अपने पेपर्स दें। तो क्या आप मुझे बताएं कि जितना मर्जी कोई पायस इंसान, जितना मर्जी किसी को पढ़ने का बहुत शौक है, वो कभी भी नहीं पढ़ेगा, या पढ़ेगा भी तो बहुत ही रिलैक्स माहौल के अंदर, क्योंकि उसको रिजल्ट का खौफ नहीं। तो अल्लाह मोमिन का क्राइटेरिया ये है और दीन और शरीयत का क्राइटेरिया ये है कि रिजल्ट दे रखा गया है कि जो भी एफर्ट पुट इन की जा रही है जिंदगी में, ये इम्तिहान गाह है, ये हमारी जो जिस तरह आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, ये दुनिया हमारा एग्जाम हॉल है, ये इम्तिहान गाह है। हर इंसान अपनी अपनी एफर्ट, अपनी अपनी रिसोर्स, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी वुसात, अपने अपने इल्म के मुताबिक एफर्ट्स पुट कर रहा है, अपने अपने एफर्ट, अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपने अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक बनाए हुए है, रुजू इल्लाह कर रहा है। कुछ लोग गाफिल हैं, कुछ लोग मुशरिक बन चुके हैं, कुछ लोगों ने मौत को भुला दिया, कुछ ने दीन को छोड़कर डिफरेंट अदियान को ज्वाइन कर लिया, कुछ ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर शैतान के हवाले कर दिया, जिसको आप सैटानिक रिलीजन भी कहते हैं। यानी हर इंसान आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मिल रहा है, कुछ का लाइफस्टाइल कुछ है, कुछ का लाइफस्टाइल कुछ है। अभी हम लोग सब कुछ, आप कह रहे हैं अभी सब कुछ बिल्कुल काम चल रहा है, लेकिन क़यामत के दिन हमारी एफर्ट्स के मुताबिक अनाउंसमेंट होगी, वो अनाउंस किया जाएगा जिस तरह रिजल्ट डे अनाउंस किया जाता है। हमारे आमाल, हमारी तरजीहात, हमारी एफर्ट्स, हमारी जो है वो आप कह लें कि अमाल के मुताबिक उस दिन जन्नत के दर्जात डिसाइड किए जाएंगे, उसके मुताबिक जहन्नम के दर्जात डिसाइड किए जाएंगे, उसके मुताबिक मैदान हशर की आज की जिंदगी में, मैदान हशर में जो 50,000 साल का दिन हमें गुजारना है, वो किस स्टेट में कौन गुजारेगा। जो हमने पढ़ा कि कोई जो है अपने पसीने में डूब रहा होगा, फातिमा ये देखो ज्वाइन करो, कुछ लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो तैर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो उनका सिर्फ इतना सा पसीना होगा कि टखनों जितना, कुछ तो उसके अंदर तैर रहे होंगे, नहीं इतना पसीना होगा। फिर इसी तरह मैदान पुले सिरात पर हर इंसान के अमाल के मुताबिक फिर वहां पर भी उसको नूर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रिजल्ट है, ये आप कह लें ये इंडिकेशंस होंगी कि ये फलां कुछ करके आए, इसलिए इसके पास इतना नूर है कि पहाड़ जितना, और इस लगता है कि इसने कुछ नहीं किया इसीलिए इसके पास सिर्फ इतना नूर है जितना अंगूठे जितना। यानी आप देखें मैदान हशर से इंडिकेशन शुरू, मौत के मंजर से लेकर पुलिस सिरात तक इंडिकेशंस मिलती रहेंगे इंसान को कि मेरा आगे क्या अंजाम होने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, जन्नत या जहन्नम। आप कब्र से ही स्टार्ट हो जाए इंसान तो फिर मैदान हशर, फिर पुलिस सिरात, हर मंजिल की मुश्किलात जिस पे जितनी ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि उस इंसान ने एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं किया था, उसने अपने पेपर में परफॉर्म नहीं किया था, उसने दुनिया में नेक आमाल जमा नहीं किए थे। और इस कब्र में, इस मैदान हशर में, इस पुलिस सिरात में जो इंसान जितनी आसानियों में है, जितनी लग्जरीज में है, जितना फरिश्तों की तरफ से वीआईपी प्रोटोकॉल में उसको मिल रहा है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया, हाजा आज तुम्हारा दिन है। आज फरिश्ते उस इंसान को सराउंड कर लेंगे, कुछ लोगों को, और कहेंगे आज तो तुम्हारा दिन है। जैसे आप दुल्हन को कहते हैं, शुरू शुरू में आप उससे काम नहीं कराते, उसकी मेहंदी लगी रहती है, उसको उसके नाखून टूटने नहीं देते, उसका ड्रेस हमेशा टिप टॉप होता है, उसको हमेशा तैयार रहने देते हैं, आजकल तुम्हारे दिन है, अभी तुम तैयार रहो। तो फरिश्ते उस दिन उन लोगों को कहेंगे आज तुम्हारा दिन है, उनको सराउंड कर लेंगे, वो लोग स्पॉटलाइट पे होंगे। कब्र से लेकर मैदान हशर में भी उनको अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा, पुलिस रात में उनको अल्लाह ताला का उनको जो है उनके अमाल की वजह से रोशनी मिलेगी, क्योंकि पुलिस रात में तो कोई नूर नहीं है। और आज साइंस क्या प्रूफ कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज जमीन के करीब आ रहा है और सूरज अपनी रोशनी को खो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा है, इसी तरह एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूनिवर्स कंडेंस हो रही है। इस थ्योरी, अब ये बिल्कुल नई थ्योरी आई है। बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही थी कि यूनिवर्स स्प्रेड हो गई,
धमाका हुआ और पूरी यूनिवर्स स्प्रेड हो गई। अब नई थ्योरी जो बिल्कुल रिसेंटली इनिशिएट हुई है और साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, मैं आपको पहले थ्योरी बता रही हूँ। थ्योरी क्या कह रही है, मेरे ज़हन में उसका नाम इस वक्त नहीं आ रहा, कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिवर्स स्प्रेड हुई थी वो सारी की सारी यूनिवर्स कंडेंस हो रही है। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं कि हम आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज को आप रोल करके अपने हाथ में मचूड़ी बना देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं हम सारे के सारे ज़मीन आसमान को इस तरह मचूड़ी बना देंगे। यानी थ्योरी इज क्वाइट रिलेटेड टू कुरान पहले से आइडेंटिफाई कर चुका है आज से 1400 साल पहले, और ये साइंटिस्ट आज दरियाफ्त कर रहे हैं इतनी रिसर्च के बाद। तो लिहाजा बात समझने की ये है कि जब हम अपनी कब्रों से ही हमें इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, हमारी कब्र में जाते ही हमें इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि हम कामयाब हैं या नाकाम हैं। तो रिजल्ट आपका कब्र से शुरू हो गया। रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो इनडायरेक्टली कब्र में भी हो रही है, मैदान हश्र में भी हो रही है, पुल सिरात में हो रही है। फिर फाइनली जब अल्लाह ताला अपनी कोर्ट, अपनी जजमेंट को डिस्प्ले करेंगे, जब सारी दुनिया का एक एक इंसान सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला की कुर्सी बिछाई जाएगी, अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, अल्लाह ताला फैसला करेंगे, तो वो फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन इंडिकेशंस पहले से मिल चुकी होंगी। किस बुनियाद पर? एफर्ट्स की बुनियाद पर। एफर्ट्स कहाँ पुट इन करनी है? इस दुनिया में कुछ को अल्लाह ने जवानी दे दी, कुछ को अल्लाह ने जवानी प्लस बुढ़ापा दे दिया, लेकिन गारंटीड नहीं है कि कितनी उम्र देनी। बस ये कह दिया कि जितनी तुम्हारे पास उम्र है उसको लगा दो, उसको बेहतरीन अमाल करने में लगा दो, उसको जाया नहीं करना। और आज इंशाअल्लाह ताला हमने क़यामत के बारे में पढ़ना है कि इस क़यामत के लिए जो इतना ज्यादा भारी दिन होगा, इसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा आयात हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पर्पस क्या है, आयात थोड़ी हो लेकिन उनकी गहराई में जाया जाए, उनको बहुत ज्यादा कीनली पढ़ा जाए, उनके एक एक लफ्ज पे गौर व फिक्र करके समझा जाए, ताकि आयात हमारे अंदर जज्ब हो जाए, आयात का जो एसेंस है वो हमारे अंदर जज्ब हो जाए और हम उसको रियलाइज कर सकें। अगर चढ़ना करना चाहूँ तो मैं एक 40 मिनट की मीटिंग में पूरा सिपारा कवर कर सकती हूँ, यानी कि आप आयतें पढ़ते जाएं तो बस फायदा क्या। लेकिन अल्लाह ताला हमसे डिमांड कर रहे हैं कि कुरान को खोदो, कुरान की आयत को खोजो। जिस तरह समुंदर की गहराई में जा के आप जितनी गहराई में जाते हैं आपको उतने ज्यादा हीरे जवाहरात मिलते हैं। बिल्कुल कुरान की आयत को जितना ज्यादा आप डीपली पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा अमली पहलू आपके लिए निकलेंगे। और जितना सरसरी होगा कि यार इस तरह तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं काम करती हूँ, मैं ज्यादा आयात कवर करती हूँ, तो जितना सरसरी हम पढ़ेंगे उतना कम फायदा होगा। तो लिहाजा कुरान की आयत की डिमांड क्या है, नॉलेज जो सीख कर रहा है इंसान उसके लिए डिमांड क्या है कि कुरान की आयत को बहुत ज्यादा कीनली क्यूरियस होकर और बहुत ज्यादा आप कहने की डीपली उसके एक लफ्ज पे देखा जाए। आयत नंबर 185। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन कान दे ताकि हम कुरान की आयत को सुनकर वो हमारे दिलों को नरम करे और हमें बसीरत की निगाह नसीब फरमाए और हमें नरम दिल नसीब फरमाए, ताकि जब हमारे सामने कुरान की आयत पढ़ी जाए तो हमारे दिल बेतहाशा नरम पड़ जाए इंशाअल्लाह। अवलम यंजुरू, क्या और नहीं उन्होंने देखा, फी मलाकूत समावाती, आसमानों की बादशाही में, वल अर्दी और जमीन की, वमा और जो भी, खलक अल्लाह पैदा की अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, व अन और ये के, आसा शायद, अन यकूना कद इक़तरबा के करीब आ चुकी हो, अजलुहुम उनकी मुकर्ररा मुद्दत। फिर किस बात के साथ, बादहू उस कुरान के बाद, युमिनून वो ईमान लाएंगे। ये आयत बड़ी सख्त है, अल्लाह ताला गिला कर रहे हैं इंसान से। इस आयत को जरा गौर से देखिए, आयत नंबर 185। क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन के आलिम में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ताला ने पैदा की, और इस बात में कि मुमकिन है कि उनकी अजल करीब ही हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं लोग क्यों गाफिल हैं,
آپ نے پیچھے بتایا نا، ابھی حالت طوبہ نے ریوائز کروایا کہ لوگ زندگی کے مقصد سے غافل ہیں اور جانوروں جیسا لائف سٹائل ہے، اور جدھر کو ہوا ادھر کو چلے، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انجوائمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں گلا کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں غافل ہیں، کیوں یہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، کیوں یہ آخرت سے غافل ہیں؟ کیا یہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں رہے کہ اتنی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہو؟ آیت میں جو لفظ ہے وہ اجلہم ہے، اجلہم کا مطلب ہے موت کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں غافل ہیں؟ کیا ان کو پتا نہیں کہ ان کی ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت قریب ہی ہو؟ کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت ہم 20-25 لوگ یہاں پہ ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم میں سے کوئی سب کے سب ہوں یا کچھ ہوں؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ان میں سے ان کی موت کا وقت قریب ہو، ان کی اجل کا وقت قریب ہو؟ اور پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے جو جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لا رہے، نبی اسلم کی باتیں، احادیث، قرآن کی آیات، جنت کا شوق، جہنم کے ڈراوے اگر ان لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کر رہے، ان کو عمل کی طرف ابھار نہیں رہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں کر رہے، تو پھر قرآن اور حدیث کے بعد کون سی بات ہو سکتی ہے جو ان کو سامنے سنائی جائے اور یہ اس کو سن کر ایمان لے آئیں اور ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس انسان کے سامنے جب قرآن اور حدیث بتائی جا رہی ہے اور قرآن اور حدیث کے بعد بھی اگر اس کا دل نرم نہیں پڑتا، وہ اپنے مقصد کے بارے میں سوچتا نہیں، تنہائی میں وہ سوچ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھے پیدا کیا، میرا پرپز آف لائف کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نہیں قرآن حدیث کے بعد بھی اگر کوئی نہیں بدل رہا تو گویا وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو قرآن اور حدیث، اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ہمارے دل نرم پڑتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعریف سورہ انفال میں کی ہے کہ مومن لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر، اللہم اجعل منہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ کھلے کانوں کے ساتھ ان کو سنتے ہیں، نرم دل کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہی ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور یہ عمل کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 186، مَن یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی، تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا، لہو اسے، وَیَذَرُہُم، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگردہ پھرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کو آپ کہہ لیں کہ ہم نے ایک اور آیت کے ساتھ پچھلے لیکچر میں سمجھا تھا۔ آپ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں ابھی توفیق نہیں ہو رہی، جب اللہ توفیق دے گا۔ انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، ابھی اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میں حجاب کروں، ابھی اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اس حکم پر عمل کروں۔ جب اللہ توفیق دے گا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں جب اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے، یعنی ہم انڈائریکٹلی اپنے گناہوں کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ابھی میں یہ اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا کہ میں اطاعت کروں تو میں اطاعت کروں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اگر آپ ایک مشین سے کام نہیں لیتے نا، مسلسل کام نہیں لیتے تو اس پہ زنگ آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، کوئی بھی مشین آپ نے پن پیک لا کے رکھ دی ہے، اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے اس پہ زنگ آ جائے گا۔ میں نے آپ کو جوتی کی مثال دی تھی، آپ نے بہت ہائیلی
एक्सपेंसिव जूती ला के रख दी घर में, 10 साल रखी हुई आपने, आप उसको यूज नहीं कर रहे, ना किसी को दे रहे हैं कि उसका फायदा हो जाए, ना खुद पहन रहे, बस आपको अच्छी लगती है आपने रखी हुई है। जब आज से कुछ अरसे बाद आप उसको पहनना चाहेंगे, उसकी ग्लू एक्सटिंक्ट है, वो आपके फायदे की भी नहीं। यानी जिस चीज को इस्तेमाल ना किया जाए उस पर जंग आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों ने अपने दिल से गौर फिक्र का काम नहीं लिया, जिन लोगों के दिल गाफिल हो गए जिंदगी के मकसद से, अल्लाह ताला की आयत से, उनकी आंखों में बसीरत ही नहीं है। अल्लाह ताला की निशानियां आगे पीछे हैं, लेकिन वो उनको देखकर अल्लाह को नहीं पहचान रहे, उनमें बसीरत नहीं। और मैंने आपको बसीरत की बेशुमार मिसालें दी थी कि किस तरह इंसान अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। लेकिन जब आप आंखों से वो काम ही नहीं ले रहे जो लेना था, और सिर्फ ये आंखें नेटफ्लिक्स की मूवीज देख रही हैं और दुनिया की फहश चीजें देख रही हैं, और कानों से हमने सिर्फ और सिर्फ अगर म्यूजिक सुना और उसमें कुरान की आयत नहीं गई, कुरानिक लेक्चर्स नहीं गए, तो इनके अंदर वो चीज नहीं रहेगी कि ये एक गुड लिसनर बने। और दिल के अंदर गफलत आ गई है, दिल के अंदर गौर फिक्र का मादा खत्म हो गया है, तो फिर ये दिल जंग आलूद हो जाता है। जब ये दिल जंग आलूद हो जाता है तो ये दिल पत्थर से ज्यादा सख्त बन जाता है। फिर इस दिल के अंदर हदायत की तलब, हदायत की तड़प, अल्लाह ताला का खौफ, जन्नत का शौक खत्म हो जाता है। जब ये चीज आ जाती है तो ये इंसान गुमराही का सफर शुरू कर देता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कभी किसी इंसान को गुमराह नहीं करते, बल्कि इंसान खुद अपने अमाल के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर गुमराह होता है। अगर उसके अंदर शौक ही नहीं है तो फिर वो क्यों कुरान क्लासेस अटेंड करेगा? आप देखेंगे एक इंसान में शौक नहीं है, वो सोया रहेगा, तो कहेगा मुझे से नहीं 6 बजे उठा जाता। उसमें खुद को शौक नहीं है, तो आप उसको चाहे उसके सामने ड्रम पीट लें, उसको जितनी मर्जी कॉल्स कर लें, उसको जितना मर्जी उठाए, वो नहीं उठेगा। यानी उसमें तड़प ही नहीं है, उसमें तलब ही नहीं है, उसमें शौक ही नहीं है, उसमें डिजायर ही नहीं है। जब उसमें डिजायर नहीं है तो फिर हदायत कैसे मिलेगी? तो अल्लाह ताला गुमराह नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला रास्ते दिखाता है, अल्लाह ताला इंतजार में होता है। लेकिन अगर एक इंसान में तड़प नहीं है तो फिर उसे हदायत नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, इस बात को नोट डाउन करना है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला बिन मांगे देता है। आपके पास खूबसूरती है, बिन मांगे। आपको अल्लाह ने दीन दिया, बिन मांगे। अल्लाह ने आपको माल दिया, बिन मांगे। लोग ऑर्फन्स पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ने आपको वालिदैन दिए। लोगों के अंदर इतने मसाइल हैं, माली मसाइल, हेल्थ के मसाइल, और इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं। लोगों के पास अपना मुल्क नहीं है। सीरियंस को देख लीजिए, मुस्लिम चाइनीज को देख लीजिए, उनके पास आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया बिन मांग। हमने मांगा नहीं था अल्लाह से, हम माँ के पेट में मांगते नहीं आए थे कि अल्लाह मुझे देना ये सब, और आज अल्लाह ने दे दिया। सब कुछ बिन मांगे। लेकिन एक चीज है जो बिन मांगे नहीं मिलती, वो हदायत है। हदायत की डिमांड करनी पड़ेगी, हदायत के लिए दुआ मांगनी पड़ेगी, हदायत के लिए तलब रखनी पड़ेगी, हदायत के लिए तड़प रखनी पड़ेगी, हदायत के लिए जुस्तजू करनी पड़ेगी, हदायत के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, हदायत के लिए खुद एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी, खुद को कंफर्ट जोन से निकाल कर ऐसे माहौल में डालना होगा जहां पर मुझे हदायत मिले, जहां पर रहकर मैं दीन से जुड़ी रहूं, जिन लोगों में रहकर मैं कनेक्टेड रहूं। खुद को जान बूझ कर उस कंफर्ट जोन से निकाल कर लाना पड़ेगा। द वे यू पीपल डिड, आप सोच सकते थे, लेकिन आपने खुद को निकाल कर इस तरफ लाया है। तो हदायत के लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। जो लोग भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे, वो लोग गुमराह हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसको अल्लाह ताला, और फिर जब लोग गुमराह हो रहे हैं तो अल्लाह ताला भी ढील दे देते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। ये अल्लाह ताला का कानून नहीं, जबरदस्ती है ही नहीं। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हुए तो आप पे किसी ने जबरदस्ती की नहीं, आप अपनी मर्जी से आए हैं। अगर आप इस क्लास को लीव कर देते हैं, आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप लेक्चर को एंजॉय नहीं कर रहे, आप बोर फील कर रहे हैं और आप क्लास को लीव कर देते हैं, तो आप अपनी मर्जी से करेंगे। आपको कोई जबरदस्ती ला नहीं रहा, कोई जबरदस्ती आपको निकाल नहीं रहा। ये अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को भी दीन की तरफ नहीं राग़िब करते कि नहीं तुम गन पॉइंट पे तुमने जो है वो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, तुमने ये करना ही करना है। नो, फ्री विल है, फ्री विल है, हर इंसान के पास फ्री विल। लेकिन फिर जो इस फ्री विल का नाजायज फायदा उठाते हुए जानबूझकर गुमराही का रास्ता अडॉप्ट करता है,
تو اللہ تعالیٰ آپ سے ڈھیل چھوڑ دیتے. جیسے اگر کسی جانور کو آپ نے پکڑا ہوا ہے نا رسی سے, اور پھر ایک دم سے آپ اس رسی کو چھوڑ دیں, تو امیجن کریں کہ وہ کتنا دور تک بھاگے گا. تو اللہ تعالیٰ رسی کو چھوڑ دیتے ہیں, دراز کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا دور تک جاتا ہے, واپس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. کچھ لوگ جب اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, کچھ لوگ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی اللہ مجھ سے راضی ہے, اس لیے مجھے عزت کی بھی فراوانی مل رہی ہے, مال کی فراوانی بھی مل رہی ہے, لگژریز بھی مل رہی ہیں. تو لہٰذا جس کو اللہ گمراہ کر دے, تو یاد رہے اللہ گمراہ نہیں کرتا. میں اگر خود تڑپ نہیں رکھتی تو پھر میں گمراہ ہوں گی اور پھر اللہ مجھے چھوڑ دے گا. تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے. جس کے دل میں تڑپ ہی نہیں اس کو آپ نہیں لا سکتے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے, ڈھیل دے دیتا ہے, بالکل لوز کر دیتا ہے. لوز ہے, جو مرضی کرو, ایک دن تم نے میرے پاس آنا ہی آنا. تو لہٰذا مجھے یہ بات یاد آتی ہے, آپ دیکھیں ابھی پیچھے ایک ٹک ٹاکر تھا, دانش تیمور اس کا نام تھا, دانیال خان اس کا نام تھا. تو اور ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو لائکس دے دے کر ان کو اتنا پمپ کر دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید میں یہ کام جو کر رہا ہوں وہ بہترین کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی, بدترین ایکسیڈنٹ ہوا اس کا, بدترین ایکسیڈنٹ. اور میں نے جب وہ دیکھا ویڈیو کہ اس کی جب موت کی غرارہ ہوتا ہے, موت کی ایک آواز ہوتی ہے, جو لاسٹ آپ کی بریتھ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پینفل ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کی ایک آواز ہوتی ہے, اور وہ آواز تک اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروائی ہے ہم لوگوں کی عبرت کے لیے کہ گمراہی اور غفلت کی زندگی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کے دل میں تڑپ نہیں ہے تو پھر وہ انسان راستہ نہیں پا سکتا, اس کو کوئی راستے کی طرف نہیں لا سکتا. تو لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے سرکل میں رہتے ہوئے لوگوں کی برائیوں کو ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے, تنہائی میں, جینٹلی, سافٹلی, شفقت کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. حجت تمام کر دیں اپنے سرکل. مسکان ہے وہ اپنے سرکل میں کریں, اگر حلطوبہ ہے تو اپنے سرکل میں کریں, اگر جو ہے وہ سارا ہے تو اپنے سرکل میں کریں, حلا مصباح ہے تو وہ اپنے اسکول میں رہتے ہوئے دیکھیں, حلا نہیں تو اپنی فرم میں رہتے ہوئے دیکھیں, انم ہے تو اپنی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے دیکھیں, حلا فوزیہ ہے تو اپنی فرم میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں پر مجھے یہاں پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ حجت تمام کر دیں. آپ کی طرف سے حجت تمام, آپ سے سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بالکل ایک سائلنٹ بی بن کے بیٹھے ہوئے اپنے ماحول میں اور آپ کو کسی کی اصلاح کی فکر نہیں ہے, تو کل سب سے زیادہ آپ سے سوال ہوگا اور ہماری پکڑ بھی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن کی ذمہ داری دی ہے تو ساتھ میں لوگوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری دی ہے, جس کو ہم نے سر انجام دینا ہے. اور ہم سے پوچھ ہوگی. اس بات کو ہمیں دل پہ لکھنا پڑے گا, جس طرح نبی اسلام کے دل میں اللہ نے تڑپ رکھی تھی کہ پوری رات کھڑے رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 187 بہت ہی زیادہ اہم آیت. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الساعۃ, قیامت کے دن کے بارے میں, ایان, کہ کب ہے, مرساہا, اس کا واقعہ ہونا. کل کہہ دیجئے, انما علمہا, اس کا علم تو صرف عند ربی, میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا, نہیں ظاہر کرے گا اسے, لوقتہا, اس کے وقت پر, الا, مگر, ہوا وہی. ثقلت, وہ بھاری حادثہ ہے. ثقلت, وہ بھاری حادثہ ہے. فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں. لا تأتیکم, نہیں وہ آئے گی تمہارے ہاں, الا, مگر, بغتتاً, اچانک ہی. یسألونک, وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, کأنک, گویا کہ آپ, حفی عنہا, پوری تحقیق کر چکے ہیں اس کی. کل کہہ دیجئے, انما علمہا, اس کا علم تو صرف عند اللہ, اللہ کے ہاں ہے. ولیکن, اور لیکن, اکثر الناس لا یعلمون, لوگ نہیں جانتے. تو لہٰذا اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا, یعنی یہ قیامت کب واقعہ ہوگی.
آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اور اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا ہی بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ بار بار لوگ نبی اسلام کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بار بار ان کو کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ قیامت کب آنی ہے، جس قیامت کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں ہمیں بتائیں کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو بتائیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر دو کہ قیامت قائم کب ہونی ہے، اس بات کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس مومنٹ پہ، کس دن، کس گھڑی میں، دن میں یا رات میں، کس مہینے میں، کس سال میں، کس صدی میں کب قیامت آنی ہے، اس بات کی ڈیٹیل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، لوگوں کو یہ بات بتا دیں ہوا ثقلت فی السماوات والارض کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا جو زمین و آسمان پہ ہوگا۔ حادثہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا؟ حادثہ اس لیے کہا کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بالکل بے نور ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ گھپ اندھیرا ہوگا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ چلیں گے کیسے؟ لوگوں کے پاس اپنے اعمال کا نور ہوگا، اپنے اعمال کے نور کے مطابق وہ لوگ چلیں گے، کچھ لوگ دوڑیں گے، وہ سب کچھ نور پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اور نور کہاں سے ملے گا؟ اعمال کے مطابق، جس کا عمل جتنے زیادہ اس کا نور اتنا زیادہ، اور جس کے اعمال جتنے زیادہ برے ہوں گے اس کا نور اتنا کم ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق کا نور صرف اتنا ہوگا جتنا ناخن کا انگوٹھا، ایک پل میں وہ آن ہوگا تو وہ چلے گا، دوسرے پل میں وہ بھج جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ یعنی وہ اتنی بڑی ذلت ہوگی، اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا اس کے پاس نور زیادہ ہے مطلب یہ کامیاب ہونے والا ہے، اس کے پاس نور نہیں ہے مطلب یہ ناکام ہونے والا ہے۔ یعنی انڈیکیشنز میدان حشر میں ہی مل جائیں گی۔ اور پھر اس دن جو ہے وہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور ساری کی ساری مخلوق کے اوپر وہ دن بہت زیادہ بھاری ہوگا، بہت زیادہ تکلیف دہ دن ہوگا۔ اور اس کے بارے میں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ قیامت کے دن کیسے آغاز ہوگا، قیامت کے دن کے بارے میں لیکچر سنیں، قیامت کے دن کے بارے میں بکس پڑھیں، قبر کا مرحلہ کے بارے میں بکس پڑھیں، میدان حشر کے بارے میں حدیث پڑھیں، پل صراط کے بارے میں حدیث پڑھیں۔ ایک تو یہ کہ اس عقیدے جو آخرت کے معاملے میں جو عقیدہ ہے اس کی مضبوطی ہوگی، دوسرا یہ کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ آنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس قیامت نے کب قائم ہونا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا حادثہ ہوگا زمین و آسمان میں، اور یہ اتنی زیادہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کیا بتائی کہ وہ آسمان اور زمین میں بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتتن، الا بغتتن کا مطلب ہے کہ بالکل اچانک، ان اناؤنسڈ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اچانک سے قیامت آئے گی۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کیسے اس کو امیجن کریں؟ میں آپ کو احادیث سناتی ہوں۔ احادیث کو آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے تو انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت کتنی اچانک قائم ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان ان کے لیے بے سود ہوگا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہوں گی، یعنی نہ ہی ان کا ایمان قبول ہوگا نہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی، کیونکہ سورج غروب ہونا ہی قیامت کی انڈیکیشن ہے۔
قیامت اس طرح دفعہ آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ باؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، یعنی اس کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس کی قیمت لگاؤ، یہ قیمت بتا رہا ہوگا اور دوسرا اس کی قیمت لگا رہا ہوگا، یہ قیمت ادا کر رہا ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ نہ یہ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ کپڑے کی تہ کر سکیں گے، یعنی قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ ان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ خرید و فروخت کر سکے، ایک بندہ خرید سکے دوسرا پے کر سکے، یا جس بندے کی دکان تھی وہ اپنے کپڑوں کو تہ لگا سکے، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور پھر کوئی دودھ دو کر لے جا رہا ہوگا اور یہ پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی جانوروں کو پانی نہ پلایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ابھی منہ میں نہ ڈالے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ ایک بندے نے لقمہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ منہ میں نہیں ڈال سکتا ہے، ایک بندہ دودھ پینے کے لیے تیار ہے مگر وہ نہیں پی سکتا، ایک بندہ کپڑا خریدنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے لیکن وہ کپڑا نہیں خرید سکے گا، نہیں قدم ہی آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور اچانک بالکل قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی دودھ کا کٹورا اٹھا کر پینا چاہتا ہی ہوگا کہ ابھی منہ سے نہ لگا پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت بالکل اچانک قائم ہوگی، اور اس قدر اچانک ہوگی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ اس کی تیاری میں نہیں ہوں گے، لوگوں کو کوئی انتظار نہیں ہوگا، لوگ الرٹ نہیں ہوں گے، اور ایک دم سے بالکل اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، تو وہ سورہ تکویر اور اس کے علاوہ 2 سورتوں اور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کو پڑھیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان آیات کا صرف ترجمہ پڑھتی ہوں، اور آپ صرف دیکھیے کہ قیامت کس طرح سے قائم ہو رہی ہے۔ اور آیت میں ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا زمین و آسمان میں، تو یہ کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے آغاز ہوگا۔ سورہ تکویر کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمانوں کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھی ہیں وہ دیوانہ نہیں ہے، اس نے ایک فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی سائیڈ لے رہے ہیں کہ انہوں نے تو فرشتے کو بھی دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ انفطار کہا گیا کہ سورہ انفطار پڑھ لو کیونکہ اس میں بھی قیامت کا منظر ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے
یعنی تمام اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو چھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام میں، نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں، تجھے کیا معلوم ہے کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، اور تمام تر احکامات اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ انشقاق، جس کو نہ پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا حدیث میں، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی تو وہ سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے رب کریم پر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق ہے کہ وہ کان لگائے۔ اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور اسی کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، اور تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا اس کا حساب تو بڑا ہی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ تو موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جانا۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر کی امید سنا دو۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے کہا کہ کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لو۔ میں نے تو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا، آپ اس لیکچر کے بعد اس کو ایز اے اسائنمنٹ کنسیڈر کریں اور اس کو دل کے کانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھیں اور امیجن کرتے ہوئے پڑھیں، تو پھر انسان کا ایمان بے تحاشا تازہ ہوتا ہے، اور انسان ایک دم سے آپ کہہ لیں کہ اس کو زندگی کا مقصد دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے کس قیامت کو فیس کرنا ہے، مجھے کس کی تیاری میں رہنا ہے، کس کی تیاری میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ چیز پھر انسان کو اور بھی زیادہ موٹیویشن کے ساتھ ابھارتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانیاں نہیں بتائیں قیامت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم سورہ انفطار پڑھ لو، تم سورہ انشقاق پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا کہ تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ قیامت کب قائم ہونی ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ تو یہی سوال مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں نے اس آنے والے قیامت جو اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا دھماکہ ہے، جو دیو جیسے پہاڑوں کو روئی بنا دے گا، اور جو آسمانوں کو پھاڑ دے گا، جو زمین سے قبروں کو ڈھیل دے گا، اگل دیں گی زمین، اپنے اندر کا ہر چیز اگل دے گی، اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے،
تو میں نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. آپ دیکھیں گے اگر کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے اور آپ کو بڑا ہی محبوب ہے اور وہ ہے بھی بڑا ہی VIP، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، بس میں آنے والا ہوں، بس میں راستے میں ہوں، تو آپ کی نا ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ فوراً صفائی کریں گے، فوراً جو ہے وہ افراتفری کا ایک عالم آپ کریٹ کر دیں گے. کبھی کسی کو باہر بھیجیں گے، جلدی سے یہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. پہلے سے ہر چیز آپ تیار رکھیں گے، بہت ہی زیادہ الرٹ ہو جائیں گے. ٹائم سے پہلے آپ بہت زیادہ ویل پریپیئرڈ ہو جائیں گے، اور آپ بالکل دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ میں دیکھوں جب وہ ایسے وہ انٹر ہوئے تو میں اس کو ویلکم کروں. اور کبھی آپ ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ ادھر بھاگ رہے ہیں. تو اگر یہی فیلنگ انسان کے اندر لاحق ہو جائے، انسان اس فیلنگ کو سمجھ جائے کہ قیامت از اباؤٹ ٹو کم، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا مہمان بس آنے والے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جلدی کرو، تیاریاں کمپلیٹ کرو. تو بالکل اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ رویہ اڈاپٹ کرو کہ ہر وقت خود کو یہ بار بار یاد دلاؤ کہ قیامت بس آنے والی ہے، بس آ رہی ہے. جب یہ فیلنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے نا کہ قیامت بس آنے والی ہے، بس آ رہی ہے، تو آپ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ اتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کے اندر خوبیاں کیا آتی ہیں؟ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس. پھر آپ کے اندر خوبی آتی ہے اوائڈنس بیہیویئر کی. آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں کانسرٹ میں دوست بلا رہے ہیں، لیکن اگر قیامت قائم ہو گئی، قیامت کانسرٹ میں میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ آ گئی، تو میری موت تو انہی لوگوں میں ہوگی اور میں انہی لوگوں میں اٹھائی جاؤں گی. تو آپ اوائڈ کرنے لگتے ہیں. آپ کو قیامت کا خوف اتنا زیادہ آپ کے لیے ایک موٹیو کا رول پلے کرتا ہے کہ آپ کو ہر اس جگہ سے بچاتا ہے جہاں پر گناہ ہونا ہے اور جو آپ کو قیامت سے غافل کرے، اور آپ کو اس ہر نیکی کی طرف دوڑاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو جو چیز آپ کو نہیں بھی کرنے کا دل کر رہا ہوتا بعض اوقات کوئی نیکی، تو یہ قیامت کے خوف کا موٹیو آپ کو وہ نیکی کروا دیتا ہے، وہ نیکی آپ سے ہو جاتی ہے، وہ اس نیکی کرنے کے لیے آپ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو جو قیامت کا خوف ہے، یہ جو قیامت کی تیاری ہے، یہ بہت بڑا موٹیو ہے. اور پھر سب سے بڑی قیامت جو انسان کے اوپر آتی ہے وہ اس کی موت ہے. یعنی موت سے ہی ہماری قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر ہم اس انتظار میں نا کہ کب بادل ٹوٹیں گے اور کب پہاڑ بکھر جائیں گے اور کب زمین اپنے اندر سب کچھ اگل دے گی اور کب ستارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، تو ہمیں اس انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی موت سب سے بڑی قیامت ہے. جب موت شروع، تو موت میں جو روح نکلنے کی جو کیفیت ہے، وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ میرا آگے انجام کیا ہونے والا ہے. پھر قبر میں جا کر جو اس کو فیس کرنی ہے ساری سچویشن، جو سارا جہاں اس کو دیکھنا ہے، وہ وہیں پہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا آگے انجام کیا ہونا ہے. اور پھر اگر وہ نیک تھا تو وہ آرزو کرے گا کہ جلدی جلدی یہ وقت گزرے اور میں جلدی جلدی جو ہے وہ جلدی قیامت قائم ہو تاکہ میں جنت میں جاؤں. اور وہ انسان کی جو گناہگار تھا، منافق تھا، کافر تھا، وہ انسان کہے گا کہ کاش کبھی قیامت قائم ہی نہ ہو. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو موت ہے وہ چھوٹی قیامت ہے، اور جو بڑی قیامت ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی آیات میں پڑھا، وہ بڑی قیامت ہے جو سور کے پھونکنے سے سٹارٹ ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ ہم نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم نے سوچ رکھا ہے؟ کیا ہمارا کرائیٹیریا آف لائف ہے؟ کیا ہمارا ایجنڈا ہے؟ کیا سوچ کر ہم صبح سے لے کر شام تک دن کو گزارتے ہیں؟ اور کتنا زیادہ بار بار ہمیں ہماری موت یاد آتی ہے؟ جو چھوٹی قیامت ہے وہ کتنا فریکوینٹلی ہمیں دن میں یاد آتی ہے، کتنا فریکوینٹلی ہم اپنے آپ کو قبر میں امیجن کرتے ہیں. وہ سب کچھ ہمیں سوچنا ہے، تاکہ انسان جب یہ سوچ انسان کے لیے موٹیو کا رول پلے کرتی ہے. تو لہٰذا اس آیت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلی آیت دیکھیے، بہت اہم آیت، غیب کے علم سے ریلیٹڈ ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان کو غیب کا علم نہیں. یہ لوگ بار بار آ کے نبی اسلام کے پاس آتے تھے، ہمیں بتائیں تو صحیح قیامت کب قائم ہونی ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم کا مالک، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی شے فائدہ دے سکتی ہے، نہ کوئی انسان فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان نقصان دے سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
آیت نمبر 188 دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا. یہاں پر کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل کہہ دیجئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضرن اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ولو کنتو اور اگر ہوتا میں، اعلم جانتا، الغیب غیب کو. بہت غور سے یہ آیت سنیں. اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لستکثرتو تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت سی، من الخیری بھلائیوں میں سے، وما مسنیہ اور نہ پہنچتی مجھے، السوء کوئی تکلیف، ان انا نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، یعنی میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اور اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بتایا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا، یعنی میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی بھلائی لے آؤں، اپنے لیے کسی بھلائی کو سمیٹ لوں، یا جو میرے لیے کوئی ضرر ہے، کوئی تکلیف ہے، میں اس سے اپنی ایفرٹ سے دور کر سکوں. نبی اسلام کہہ رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ ذکر کیا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا، یعنی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنی ذات کے لیے بہت سی اچھی چیزوں کو ایکیومولیٹ کر لیتا، بہت سی اچھی چیزوں کو، ابنڈنس کو، کثرت کو، مال کی وسعت کو اور وسائل کو اور لگژریز کو اپنے لیے ایکیومولیٹ کر لیتا، اپنے لیے جمع کر لیتا، اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. یعنی اگر میرے پاس قدرت ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے اوپر کسی نقصان کو آنے نہ دیتا. میں تو محض ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیب کی باتیں بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ آیت میں جو لفظ ہے وہ کیا استعمال ہوا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا. تو اگر کا لفظ، لو کا لفظ یہ شو کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اور صرف غیب کا وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، لیکن وہ اپنی ایفرٹ سے کسی بھی غیب کے علم کو نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. تو پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارا جو علم الغیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب کیا؟ بھی تھوڑی سی اکیڈمک باتیں ہیں، ان کو بڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے. پہلے ہم نے آخرت کے عقیدے کو سمجھا، اب ہم توحید کے عقیدے کو سمجھ رہے ہیں، اب ہم شرک کی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کس طرح سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں. تو غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب ان سین کو کہتے ہیں، جو آپ نے نہیں دیکھا. مثال کے طور پر اگر میں اس کمرے میں بیٹھی ہوں تو مجھے اپنے کمرے میں بیڈ نظر آ رہا ہے، صوفہ نظر آ رہا ہے، چیئرز نظر آ رہی ہیں، ٹیبل نظر آ رہا ہے، لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے، موبائل نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ میرے لیے سین ہے. لیکن باہر جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے ٹی وی جو روم ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، باقی بیڈ رومز میں کیا ہو رہا ہے، باہر روڈ میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ فلاں مال میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. میرے لیے وہ چیز غیب، یعنی جو چیز میں نے نہیں دیکھی وہ میرے لیے ان سین کی حقیقت رکھتی ہے، وہ ہے غیب. اب غیب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی غیب اور ایک ہوتا ہے نسبی غیب. جو حقیقی غیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے سوا
اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، کسی پیغمبر کو نہیں دیا، کسی ولی اللہ کو نہیں دیا، کسی بزرگ کو نہیں دیا، کسی امام کو نہیں دیا۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی غیب۔ جیسے موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس دن آنی ہے، کس اسٹیٹ میں موت آئے گی، ہو سکتا ہے میری کسی اور اسٹیٹ میں موت آئے، آپ کی کسی اور اسٹیٹ میں موت آئے، کون سے مہینے میں آئے گی، کون سی ایج میں آئے گی، کون سے سال میں آئے گی، کتنی اچیومنٹس کے بعد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے میں ایک چیز کو اچیو کرنے والی ہوں اور اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ یعنی موت کا علم اور اس کی ایک ایک ایکسکلوسیو ڈیٹیل، اس کی ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل، اس کی ایک ایک تھن ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ حقیقی غیب ہے۔ اسی طرح قیامت کب آنی ہے اور اس کی تھن ڈیٹیلز، اس کے مائنیوٹ ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو بھی نہیں دی، یہاں تک کہ پیغمبروں کو نہیں دی، یہاں تک کہ فرشتوں کو نہیں دی۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، حقیقی غیب۔ دوسرا غیب کون سا ہے؟ نسبی غیب۔ نسبی غیب کون سا غیب ہوتا ہے؟ یہ وہ غیب ہوتا ہے جو بعض بندوں کے مقابلے میں بعض کو معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دیتا۔ یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کچھ علم الغیب دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ امین کو دیکھا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر، آسمانوں کو دکھایا جانا، جنت کا دکھانا، جہنم کا دکھانا، وہ سب سیناریوز وہ غیب کا حصہ ہیں، ہمارے لیے وہ غیب کا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ غیب کا حقیقت رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ یعنی اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو تھا وہ عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، اور غیب کی وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائیں۔ تو لہٰذا پھر بھی جو عالم الغیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوشخبری دینے والے ہیں، یا وہ میرے اوپر سے غموں کو مٹا سکتے ہیں، یا وہ میرے اندر سے بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی جو نفع اور نقصان کی کیفیت ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ نبی اسلام کے پاس نہیں۔ کیوں؟ آیت پڑھیے دوبارہ سے، آپ فرما دیجیے، آیت نمبر 188 کو دوبارہ پڑھیے۔ آپ فرما دیجیے، یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکالیف آئیں، کتنی مشکلات آئیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غموں سے بھری ہوئی ہے، غم پہ غم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی غم آئے تو وہ میرے غموں کو یاد کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ غم آئے۔ آپ دیکھیں کہ بار بار مشکلات آتی تھیں، بڑے بڑے غم آتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے اور کفار گندگی رکھ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں، دروازے پر کانٹے پھینک دیے جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، یہ دونوں بہت بڑے سپورٹ سسٹمز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کی وفات ہوئی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آپ کہہ لیں کہ اختیار ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وسلم کے پاس کوئی بس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا سے نہ جانے دیتے، لیکن آپ وسلم کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، ان کو اٹھا لینا، ان کو بلا لینا، ان کی وفات وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، ان کو اللہ نے بلا لیا۔ جنگ احد میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنا زیادہ لاس ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا تو وہ جنگ کیوں ہاری جاتی؟ کیوں نبی صلی
وسلم کتنے صحابہ کرام شہید کیے جاتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا، اور جنگ احد آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح کفار نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کے آزاد تک کی بے حرمتی کی، اور کس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، وہ سارا سینیریو آپ پڑھتے ہیں، آپ کا خون کھولتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو آپ کیا زہر وہ کھاتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کیا آپ وہ زہر کھاتے؟ آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا کہ اس میں زہر ہے، میں نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صحابہ کرام نے بھی کھایا، اور کتنے صحابہ کرام کی وفات ہوئی اس زہر کے کھانے کی وجہ سے، اور اس زہر کے کھانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت تک تکلیف محسوس کرتے رہے۔ تو لہٰذا طائف کے واقعے کو دیکھ لیجئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا پہلے سے ہی کہ وہاں جا کر میرے ساتھ یہ ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اکیلے نہ جاتے، یا کبھی بھی صرف ایک صحابی کو اپنے ساتھ نہ رکھتے، بلکہ پوری پری پلانڈ آرمی بلڈ کرتے، پورا قافلہ لے کر جاتے۔ لیکن آپ سب کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے میرے ساتھ یہ ہونا ہے اور اتنا برا سلوک ہونا ہے۔ تو یعنی اگر یہ جو غیب کا اور آپ کہہ لیں کہ خیر اور شر اور غیب کا تعلق بہت ڈائریکٹ ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ آنے والے کل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ کل میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ پہلے ہی تیاری کر لے گا، وہ گھر سے ہی نہیں نکلے گا۔ لیکن انسان کو ان چیزوں سے ناشنا کر دیا گیا ہے، غیب کا علم انسان کو نہیں دیا گیا، آنے والے کل کے دن کا انسان کو علم نہیں دیا گیا، آنے والے سالوں کا علم اللہ انسان کو نہیں دیا گیا، فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے علم نہیں دیا گیا، قسمت کے حالات کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو لہٰذا اگر نبی اسلام کو پتا ہوتا تو نبی اسلام ان سب چیزوں کو اپنے اوپر سے ہٹا لیتے، اس سب ضرر کو ہٹا لیتے۔ اور آپ اسلام نے کیا کہا، آیت کو دیکھیے کہ غیب کی باتیں اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سی منافع حاصل کر لیتا، بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو خیر ہے آیت میں دیکھیے 188، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سی کثرت جمع کر لیتا، اور یہاں پہ کثرت سے خیر سے مراد مال ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں گزاری ہے، تنگی میں گزاری ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہوتا تو نبی اسلام اپنے لیے لگزوریس لائف خود بنا لیتے، خود جمع کر لیتے، خود ایکیومولیٹ کر لیتے اس ابنڈنس کو، لیکن نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا سورہ کہف میں آیت نمبر 110 میں بتایا گیا، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس فرق ایک ہے، یوحی الی، میرے پاس وحی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا نبی اسلام کو وحی کی جاتی ہے، نبی اسلام نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، نبی اسلام نے معراج کے موقع پر دیکھا بہت سی چیزوں کو جو عام انسان نے نہیں دیکھا، نبی اسلام کی خوابوں میں جو چیزیں دکھائی جاتی تھیں وہ عام انسان کے خوابوں سے مختلف ہیں۔ تو لہٰذا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ تو لہٰذا اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ یا غوث اعظم ہماری مدد کیجیے، آپ انٹرنیٹ پہ آج جا کر آپ دیکھ لیجیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے۔ نبی اسلام کی جو مدینہ میں جا کر نبی اسلام کی قبر مبارک کے پاس جا کر نبی اسلام کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، یا غوث اعظم ہماری مدد کیجیے۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک نعت سنی ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کر، میری دعا قبول کر۔ نبی اسلام کو وہ مقام دینا جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ ولو ہے، یہ وہی چیز ہے جو کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا مقام بڑھا دیا کہ ان کو کہہ دیا کہ یہ تو اللہ ہیں۔ تو یہ چیزیں کہنا، یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیز غلو کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیز ظلم کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کامل غیب کا علم ہے وہ نہیں تھا۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 189، هو الذی، اور وہی اللہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ ایک جان سے، وجعل اور اس نے بنایا منہا اس سے زوجہا اس کا جوڑا،
लियस्कुना ताकि तस्कीन हासिल करे, इलैहा उससे, फलम्मा फिर जब, तगश्शाहा उसने सोहबत की अपनी बीवी से, हमलत उसने उठाया, हमलन हमल, खफीफन हल्का सा, फमर्रत तो वो लिए फिरती है, बिही इसको, फलम्मा तो जब, अस्क़लत बोझल हो गई, दआवा तो उन दोनों ने दुआ की, अल्लाह अल्लाह से, रब्बहुमा अपने रब से, लाइन अगर अतैतना तूने हमें दिया, सालिहन तंदुरुस्त बच्चा, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन तो यकीनन हम हो जाएंगे शुक्रगुजारों में से। इस आयत के मफहूम को देख लीजिए। वो अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया। नफ्स वाहिदतन से मुराद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उसने उससे जोड़ा बनाया, ज़ौजहा जोड़ा बनाया, यानी हजरत हवा अलैहिस्सलाम को उनके लिए पैदा किया ताकि वो उससे अपने जोड़े से उन्स महसूस करे, तस्कीन महसूस करे, सुकून महसूस करे, मोहब्बत महसूस करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है वो है तगश्शाहा। तगश्शाहा के नीचे लिख लीजिए, ये कनाया है, ये इशारतन बात की गई है और ये ताल्लुक है मियाँ और बीवी का। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो उसको हमल रह गया हल्का सा। यहाँ पर हमल का लफ्ज़ आया है, हमल के बारे में लिख लीजिए, हमल वो बोझ है जो पेट उठाता है। इसके बरक्स एक और बोझ होता है जो इंसान पीठ पर उठाता है। वो जो बोझ होता है वो बहुत ही तकलीफ दे होता है और उसके लिए लफ्ज़ आता है हिमल। हिमल जो है वो बोझ होता है जो पीठ पे उठाया जाता है, और हमल वो बोझ होता है जो पेट में उठाया जाता है। पेट का बोझ जो है वो हल्का बोझ है और पीठ का बोझ जो है वो भारी बोझ है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको हल्का बोझ दिया। और फिर हफीफन, हफीफन से मुराद है हल्का सा बोझ, और हफीफन से मुराद क्या है, नुतफ़ा, यानी नुतफ़ा क्रिएट किया जिसको वो ईजिली कैरी कर सकती है, और फिर उसको उसके अंदर ग्रो किया गया, और उतना ही ग्रो किया गया जितना एक औरत अपने पेट में बेयर कर सकती है। अगर अल्लाह चाहता तो वो अल्टीमेटली ग्रो करता जाए करता जाए करता जाए, तो क्या औरत उठा सकती है? नहीं, इतना ही बोझ दिया गया जितना एक औरत बर्दाश्त कर सकती है। और फिर क्या हुआ, सो वो उसको लिए हुए चलती फिरती, यानी वो इतना आसान बोझ था, इतना हल्का बोझ था कि वो अपने डेली रूटीन, डेली चोर्स वो ईजिली कर रही थी। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह से दुआ की। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि इस पूरे पीरियड में क्या औरत दुआ करती है, ये जो दुआ यहाँ पर अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला से दुआ की, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की। दुआ को अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, लाइन आतैतना सालिहन लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। अब यहाँ पे कि या रब, अगर तू हमको सही सालिम औलाद दे दे तो हम तो बड़े ही शुक्रगुजार हो जाएंगे। इस आयत में जो लफ्ज़ है वो है सालिहन। सालिहन का मतलब दो हैं, नेक फितरत और सही सालिम, यानी वो नेक भी हो और उसका जिस्म तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, सही सालिम हो, किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी ना हो। हम ये तो दुआ करती रहती है औरत सारी पीरियड में कि तंदुरुस्त हो तंदुरुस्त हो तंदुरुस्त हो, लेकिन कोई औरत शायद ये दुआ नहीं करती कि अल्लाह नेक भी हो, क्योंकि तंदुरुस्त औलाद अगर नेक नहीं है तो वो बहुत बड़ा फितना है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला इस बात को, आप कह लें कि जब वलादत का वक्त जैसे जैसे औरत का करीब आता जाता है तो उसके अंदर एक खौफ लाहक हो जाता है कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा, नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, आंखें ठीक बनी होंगी, हाथ पैर सही बने होंगे, दिल सही बना होगा। ऑल्दो डॉक्टर सेटिस्फाई भी कर दें तो एक ख़ास किस्म का फियर जो है वो रिजाइड कर रहा होता है दिल में। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को ये दुआ सिखा दी कि वो ये दुआ पढ़ता रहे कि या रब, अगर तू मुझे सही सालिम औलाद दे तो मैं बहुत शुक्रगुजारों में से हो जाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, अल्लाह ताला एक गिला कर रहे हैं अगली दो आयतों में। उन्हीं आयतों को पढ़ के हम इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर को एंड करेंगे। गिला अल्लाह ताला का क्या है कि जब अल्लाह ने औलाद दे दी, सही सालिम दे दी, तो फिर ये इंसान क्या करता है, फलम्मा अताहुमा सालिहन जअला लहु शुरका फीमा अताहुमा फतआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून।
سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے جو جس کے بارے میں وہ شرک ٹھہراتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے فوراً سے شرک ٹھہرانا شروع کر دیا. یہ بچہ ہمیں فلاں بزرگ فلاں زیارت کی توفیل سے ملا. پھر اس کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے نبی بخش کہ ہمیں نبی کے وسیلے سے ملا، جیسے امام بخش، لکھ لیجئے آپ کو ملیں گی یہ چیزیں، امام بخش امام کے وسیلے سے ملا. عبد الشمس، شمس ایک بزرگ ہیں ان کا بندہ. اسی طرح بندہ علی یعنی علی کا بندہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام یعنی خدا کے مقام پہ رکھ دیا اور پھر اپنے آپ کو ان کا بندہ کہا جا رہا ہے. اور غلام علی، اسی طرح بہت سے مختلف نام جو دیے جاتے ہیں. اسی طرح نعوذ باللہ یہ کہنا کہ یہ جو بچہ ہمیں ملا ہے یہ ہمارے اوپر فلاں بزرگ کی کرم نوازی ہے، ان کے کرم سے ہمیں ملا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ان بزرگ کی قبر میں جانا یا فلاں امام کی قبر پہ جانا اور پھر وہاں جا کے نذر و نیاز دینا اور پھر وہاں جا کے بچے کی جو ماتھا ہے اس کو وہاں پہ جا کے ٹکانا کہ بھئی آپ کے تو فیض سے ہمیں بچہ ملا ہے. تو ایک گریٹیٹیوڈ پیش کرنے کے لیے وہاں پہ جا کر ان کی قبر پہ بچے کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کا ماتھا ٹکایا جاتا ہے اور آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جا کے نذر و نیازیں دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے، سب سے بڑا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب صحیح سالم اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں گے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں. یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں، پیرا دتا بھی نام رکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس پیر نے دیا ہے یہ بچہ، پیرا دتا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو خود بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے اور جو خود پیدا کیے گئے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اتنی سخت ہے کہ مردوں کے پاس جا کر ان کو پکارنا اور ان سے جو ہے وہ دعائیں کرنا، یہ سب چیزیں شرک اکبر کی صورت میں شامل ہوتی ہیں. آخری آیت ہم کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے. تو میٹنگ آپ نے جوائن کریں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اسی ٹاپک سے ہے تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آج اس کو اینڈ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو نیک اولاد دے دی، صالح اولاد دے دی، صحیح سالم اولاد دے دی تو انہوں نے اس کو منسوب کس کے ساتھ کیا؟ پیروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے ایک اور آیت میں بھی، اور وہ آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضربت مثل فاستمعوا لہ. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سن لو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. کو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی چھین نہیں سکتے. مردے جو مدفون ہیں قبروں میں، ان کے اوپر سانپ بیٹھ جائیں، مکھیاں بیٹھ جائیں، ان کے اوپر جو آپ نے چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائے، ان کے اوپر جا کر جو اتنے بڑی بڑی بیوٹیفیکیشن کی، وہ اس بیوٹیفیکیشن کو اگر کوئی ہوا لے اڑاتی ہے، کوئی مکھی مچھر اس کو روٹ کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ تو اس بات کی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ ان سے چھین کر اپنی قبروں میں واپس رکھ دیں. پھر اسی طرح جو مشرک لوگ ہیں، جو کفار ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر وہ سامنے ان کو ڈیزائن کر کے ان کو ماڈل کر کے بت اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں. ان بتوں کی حالت ہی دیکھ لیجئے کہ ان بتوں کے ہاتھوں میں جو مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جو گجرے یلو پھول ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں اور فلاں پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں آپ کوئی چیز پکڑا دیں اور پھر آپ مکھی چھوڑ دیں تو وہ مکھی اگر ان کے ہاتھ سے لے جاتی ہے تو یہ تو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کر کے وہ چیز اس سے چھین لیں.
یہ تو اتنے زیادہ بے بس ہیں، اتنے بیکار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں، کتنا ہی کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. اور اس کے بارے میں بڑی سخت آیت ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی. جس حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ایگزیکٹ اپنے ورڈز کو جو ہے وہ بولتے ہیں، اور نبی اسلام اللہ تعالیٰ ہی کے ورڈز کو کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے. اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے. آج ہیومن روبوٹس بنا لیے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا سلیکون بیبیز آئے ہوئے ہیں جو بالکل انسان کی طرح، جس طرح انسان کے جسم، انسانی جو بچہ ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر کروز ہوتے ہیں، جس طرح اس کے جسم ہوتا ہے، بالکل آپ سلیکون کے بنے ہوئے بچے اور آپ جو ہے وہ انسانی بچے میں فرق ایک دم سے آپ کو شبہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو چائنیز عورتیں ہیں، چارجنگ اس کے لگوا دیں. تو یہ جو چائنیز عورتیں ہیں وہ تو اس بارے میں بڑا، وہ لوگ جو ہے کیونکہ چائنا کا ایک آپ کہنے ماڈل کریٹ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے انسان کی کاپی کر لی، ہم نے انسان جیسا بنا لیا، ہم نے انسان جیسا روبوٹ بنا لیا جو باتیں کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، کیا روح پیدا کر سکے؟ کیا روح کو ڈال سکتے ہیں؟ کیا پھر وہ بچہ اگر چلو بنا لیا، کیا وہ بچے کو کچھ دیں اس سے واپس لے گا؟ وہ بچہ چھین سکے گا؟ وہ بچہ بول سکے گا؟ وہ بچہ دیکھ سکے گا؟ وہ بچہ سمجھ سکے گا؟ وہ بچہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا؟ نہیں. تو لہٰذا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے حدیث قدسی، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے سوا کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے، ایک ذرہ، ایک جو کا دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں. اور ہاں، وہ جو کا دانہ اس کیپیبل ہو کہ اس سے پھر پورا درخت ہوگے، اس سے پوری فصل ہوگے. کیا یہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، تو پھر اتنے بڑے انسان اور اتنی بڑی مخلوق یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیا یہ ایسوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں ہم مشرکین پر، ہم مسلمانوں پر بھی اور ان کافروں پر بھی، کہ کیا یہ ایسوں کے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں. نہیں جی، ہم دعا مانگنے جاتے ہیں، نہیں چادر چڑھانے میں کیا پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. نہیں، ہم نا بکرا وہاں پہ جا کے دیتے ہیں، ہمیں نا سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ہوتا ہے. ہم وہاں پہ بکرا نہ دیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی کمی سی رہ گئی ہے. ہم وہاں پہ جا کے ضرور اپنے جو ہے وہ پھول ڈالتے ہیں تاکہ وہ بزرگ خوش ہو جائے. بھئی آپ کی چادر چڑھانے سے ان بزرگ کو کیا فائدہ؟ آپ کے پھول چڑھانے سے ان بزرگ کو کیا فائدہ؟ آپ کا نظر و نیاز دینا، آپ کا بکرا ذبح کرنا، اس سے آپ کو بھی فائدہ نہیں، نہ ان کو فائدہ، بلکہ یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے. یہ بنیادی طور پر ان کی خوشنودی لینے کے لیے ہوتا ہے. ہم پھیرا دینے گئے تھے، ہم نے پھیرا دیا، بڑا مزہ آیا. اچھا، ہمیں تو بچے بھی تبھی ہوتے ہیں ہمارے گھر جب ہم آگے جا کے پھیرے دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اور آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، آپ کو میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا استدراج کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے گریجولی اینڈ سلولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہاں تک کہ اس انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر کوئی خیر ملنی ہے تو فلاں زیارت پر جا کر ہی ملنی. اور گھر میں اس کے ہو کر کہیں گے کہ یار 2 نفل پڑھ کے حاجت کے نفل مانگو، تہجد پڑھو، یہ دعا پڑھ لو. وہ کہے گا نہیں نہیں، ان دعاؤں سے مجھے نہیں کوئی دعا کو فرق پڑتا، مجھے ان دعاؤں پہ یقین نہیں ہے، میرا دل بس تسکین پہ نہیں ہوتا، مجھے سکون نہیں ملتا. میں وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پھیرا دوں گی. وہ اتنی ذلت، آپ کہہ لیں وہ اتنا، آپ کہہ لیں خواری، کتنا ٹریول کر کے جانا. اکثر لوگوں نے منت مانگی ہوتی ہے، پیدل جاتے ہیں. اکثر لوگوں نے کیا منت مانگی ہوئی ہے، بچے کے بال بڑا سا لٹ بنا کے رکھیں گے، جب بچہ پیدا ہوگا اور پھر وہاں پہ جا کے اس کے لٹ کو کاٹیں گے. یہ سب چیزیں انسپائریشن کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ کفار سے لی گئی ہے. اور یہ سب کچھ شرک اکبر میں ہے، شرک اصغر میں بھی نہیں، شرک اکبر میں ہے. اور یہ سب ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا. تو اس بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سب چیزیں یہ بہت زیادہ ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو ان کا علم دینا ضروری ہے. حجت تمام کر دی جائے، اگلا نہیں مانتا، آپ کی حجت تمام، اب آپ سے سوال نہیں ہوگا.
اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے. آیت نمبر 192 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے. یہ جو قبروں میں جا جا کر ان کو پکار نہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود مدد کے محتاج ہیں. تو کیوں وہ اپنے اوپر جو مٹی آپ نے ڈال دی، وہ اس مٹی کو نہیں ہٹا سکتے. وہ جو آپ نے ان کو قبر میں قید کر دیا، وہ اس قبر سے خود نکل نہیں سکتے. ان میں اپنی مدد کی استطاعت نہیں. وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تک کیسے پہنچائیں گے؟ وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو اور وہ ان کی مدد وہ ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، یعنی اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، أَنفُسَهُمْ یعنی اپنے نفس کی بھی مدد نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ ایسے لیجئے کہ ایک بچہ ہے اور ماں جا رہے ہیں، اور اچانک ماں جو ہے وہ گر جاتی ہے اور وہ بہت بری اس کو چوٹ آتی ہے، اور بچہ کہتا ہے، بچہ بالکل 2 سال کا ہے، بچہ کہتا ہے ماما میں آپ کی مدد کروں، آپ کو اٹھا کے لے جاؤں. تو ماں کہے گی کہ تم اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہے ہو، تمہیں میں اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں، تو تم میری کیا مدد کرو گے؟ یعنی تم اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سیدھی طرح ہولڈ نہیں کر سکتے، تو میری کیا مدد کرو گے؟ جب دنیاوی لحاظ سے ہم اس کانسیپٹ کو بڑا کلیئر سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کمزور ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں، جو کمزور ہیں، جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، جن کے اور دنیا کے درمیان ایک بیریئر ہے، جو برزخ میں چلے گئے ہیں، وہ ان کا اور ہمارے درمیان، دنیا کے درمیان اب ایک بیریئر ہے، وہ واپس نہیں آتے. تھرسڈیز کو آتے ہیں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، ایک بیریئر آ چکا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. کوئی روح جب مر جاتی ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتی، نہ وہ آ سکتی ہے، نہ ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. ان کو عالم برزخ میں رکھا گیا ہے. ان کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. یہ قرآن کی بات ہے. لیکن نہیں، وہ جمعے کو جمعرات کو آتی ہیں، گھر کے دروازے کھولنے پڑیں گے، قبروں کو پتہ نہیں جھاڑو دینا پڑے گا، قبروں پہ چراغاں کی جائے گی. یہ سب چیزیں عقائد کے خلاف ہیں. اور آج کے لیکچر میں تو میں بات بتا رہی تھی کہ جس طرح وہ ماں اس بچے کے بارے میں وہ کلیئر ہے کہ یہ میری مدد نہیں کر سکتی، تو جب مانوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو قبر میں مدفون ہے، یہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے، کیا یہ ہم لاجیکلی نہیں سوچ سکتے؟ یہ اپنی مدد نہیں کر پا رہا، اپنے اوپر سے اس قبر کے ڈھیر کو، اپنے آپ کو اس قبر کی کوٹری سے نکال نہیں پا رہا، اپنے آپ پر سے اس مٹی کو ہٹا نہیں پا رہا، تو یہ میری کیا مدد کرے گا؟ کیا ہم یہ لاجیکلی نہیں سوچ سکتے؟ جب ہم دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اتنا لاجیکلی سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل پہ حیران ہے کہ کیسے ان لاجیکلی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیجیے اور آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جنگل میں ہے اور اس سے پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، کیا قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہوگا؟ امیجن کریں نا، ایک شخص جنگل میں ہے، اس سے کوئی پیغام دینے والا نہیں، کوئی تبلیغی جماعت وہاں نہیں پہنچ سکتی، کوئی تبلیغ دینے والا وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی لیکچرز وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا. آپ تو لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ لیکچرز بھی نہیں اٹینڈ کر رہا. اس کے پاس کوئی زوم کی ایکسیس نہیں، اس کے پاس کوئی ٹیمز کی ایکسیس نہیں، اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں. وہ تو ایک جنگلی انسان ہے، بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی پوچھو گے، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ آسمانوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتا کہ کون اس سے اگا رہا ہے؟ کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتا کہ کون بارش کو برسا رہا ہے؟ کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتا کہ کس نے اتنے بڑے بنا دیے؟ کیا وہ درختوں کے اگنے کو نہیں دیکھ رہا؟ یعنی کائنات کو ہی دیکھ کر آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں. تو ہاؤ کم کہ آپ اللہ تعالیٰ، یعنی کسی انسان کے پاس یہ چوائس نہیں کہ مجھے اس نیچر کی طرف لگایا. ہر انسان لاجیکلی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھلا کون میری مدد کر سکتا ہے. اور اسپیسیفک ایکسکلوسیولی جب جو انسان گمراہ ہوتا ہے وہ اولاد کے معاملے میں گمراہ ہوتا ہے کہ بھئی اولاد جب آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی، یا تھوڑا سا گیپ آ رہا ہوتا ہے، یا جو بھی ریزنز ہوتی ہیں، تو لوگوں کی طرف سے مشورے آتے ہیں، فلاں زیارت پہ جاؤ، فلاں ادھر جاؤ، وہ گئی تھی تو اس کو ہوا تھا، اس کو بیٹی ہوئی تھی، اس کو ٹوئنز ہوئے تھے، اس کو پتہ نہیں یہ بیماری تھی اور ہمیشہ اب نارمیلٹیز تھیں، تو اب جب وہ جاتی ہے تو اب اس کے اب نارمل ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ. تو اولاد کے معاملے میں انسان فوراً سے ٹریپ ہو جاتا ہے اور فوراً سے شرک کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولاد دینے کا مالک صرف اللہ. اور اس کے بارے میں ایک اور آیت قرآن کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے.
سکتا. یہ اللہ کی چوائس، یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مرضی، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار. اس پر کوئی انسان، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کوئی نیک ہستی انوالومنٹ نہیں کر سکتی، انٹرفیئر نہیں کر سکتی، نہ ہی سائڈ لے سکتی ہے کہ آپ بزرگ کے پاس جا کے کہیں کہ پلیز میری دعا ان کو تک پہنچا لیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا سن کے اللہ مجھے اولاد دیتے. نہیں، آپ کو خود اللہ سے مانگنا ہے. آپ کسی کو بھی سفارشی نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں. اور جو ہی آپ نے یہ سوچا کہ فلاں سفارش کرے گا، فلاں کی سفارش سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی طفیل سے مجھے یہ چیز ملے گی، وہیں پر انسان شرک کے گڑھے میں گر گیا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سب سے زیادہ اگر ہم گمراہ قوم ہو رہی ہیں تو اس میں شرک کی کربس آ رہے ہیں. اور آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا، شرک کے حقیقت کو سمجھایا گیا، مشرکین کو سمجھایا گیا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن قبروں کے آگے تم سجدے کر رہے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ خود کمزور ہیں. ان کی کمزوری، ان کی عاجزی کو ڈکلیئر کیا گیا. ایٹ دی اینڈ توحید کے کانسیپٹ کو ہمارے ذہن میں کلیئر کیا گیا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے تو ہمارے عقائد کو مضبوط کیا جا رہا ہے. جب ایک انسان عقائد میں پختہ ہوتا ہے تو اس کے اعمال آٹومیٹکلی پختہ ہونے لگتے ہیں. تو جو عقائد کا تعلق ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ ہے، اور جب عقائد پختہ، ایمان پختہ، ایمان پختہ، عمل پختہ، عمل پختہ تو جنت پکی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ ہوس، وہ حرص پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کے اندر جب برائی کو دیکھیں تو اس پر فوراً اپنی زبان کو کھولیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنی حجت کو تمام کریں. آمین الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر سے محفوظ رکھنا، اور یا اللہ ہمیں بہت زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آخرت کا غم ہمارے دلوں میں انٹھیل دے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں انٹھیل دے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے یا رب ہمیں بچانا. موت ہماری کلمے کی حالت میں ہو، بہترین حالت میں ہو، بہترین دن میں ہو، ہم اپنی ایمان کی بہترین حالت میں ہو جب تو تیری طرف سے بلاوا آئے. یا رب ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کا نرم بستر ہمارے لیے بچھایا جائے، وہ قبر ہمارے لیے روشن ہو، بے تحاشا روشن ہو. اور پھر جو ہم صدقہ جاریہ یہاں چھوڑ جائیں، اور صدقہ جاریہ کی وجہ سے ہماری قبر میں نور بھرتا جائے، نیک نسلوں کی وجہ سے ہماری قبروں میں نور بھرتا جائے، وہ علم جو ہم یہاں چھوڑ جائیں اس علم کے پھیلنے کی وجہ سے ہماری قبروں میں نور بھرتا جائے. اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے گا، اس دن کی سختی سے ہمیں بچائے گا، طویل انتظار سے بچائے گا، اس دن کے عذاب سے بچائے گا. اللہ پل صراط پر بے تحاشا نور نصیب فرمائے گا، اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزاروا دیجیے گا، بجلی کی طرح ہم وہاں سے گزر جائیں، اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا، اپنے پاس گھر نصیب فرمائے گا، ہمیں صحابہ کی مجالس نصیب فرمائے گا، پیغمبروں کی مجالس نصیب فرمائے گا. اور یا رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہماری زبانوں میں کلمہ شہادت جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا قبول کرے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ سننے کے لیے پیشنٹلی. اور الحمدللہ آج جو ہے وہ میرا ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے، تو مجھے ذرا دل کو سکون مل رہا ہے کہ آج میں نے جو سوچا ہوا تھا وہ اچیو ہو گیا. تو